आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम काजी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हाजिर हूँ। हमारा और आपका साथ रहता है सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वो तमाम बहन जो के इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम का हिस्सा है, हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। अजीजो, खुदावंद मेहरबान है, खुदावंद कदूस है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हर सुबह खुदावंद का शुक्र अदा करना, उसकी तारीफ करना, उसकी सताइश करना बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम शुक्रगुजार हैं तमाम बहन भाइयों के जो कि हर सुबह साथ देते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, और वो तमाम अजीज जो कि दूसरे ममालिक में हैं, हम खास तौर पर उनके शुक्रगुजार हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। साम 16 ज़बूर 16। तो मैंने इस ज़बूर को आज सुबह देखा तो मुझे इस पर एक जो खास वर्डिंग है वो नजर आई। जब मैं सेमिनरी में था तो मैंने इस पे ये लिखा था, और वो लिखा हुआ है चैलेंज ऑफ माय लाइफ। आई होप यू विल लाइक दिस चैलेंज ऑफ माय लाइफ, कि मेरी जिंदगी का चैलेंज क्या है। मैंने इस ज़बूर को सुबह जब पढ़ा तो मैंने खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैलेंज को अपनी जिंदगी में रखेंगे और इस बात को आप पसंद करेंगे। चैलेंज क्या है, आइए खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं। आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। मैंने खुदावंद से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोगों बरगजीदा हैं, जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा, और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मेरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, तो मेरे बखे का मुहफ्फिज है। जरीब मेरे लिए दिलपसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मेरास खूब है। मैं खुदावंद की हम करूंगा जिससे मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना हुई। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी मिल पाएंगे यूके में, लंदन में। और गुड न्यूज ये है कि 24 जून को फ्राइडे के रोज शाम 6 बजे आप इनसे मिल सकेंगे हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में। दिल बी अ लाइव कॉन्सर्ट, और लियो ट्विंस और जनाब उनके साथी जो पाकिस्तान से तशरीफ ला रहे हैं, ड्रमर्स, गिटारिस्ट, और बड़ी जबरदस्त प्रेज एंड वर्शिप होगी। जिसके पहले 2 कॉन्सर्ट हमने करवाए और बहुत ही कामयाब हुए। तो एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ, हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, विक्रेट फार्म रोड, 309 विक्रेट फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि 24 जून को शाम को इनॉग्रेशन होगी कन्वेंशन की, और इस इनॉग्रेशन में रॉजर आरिफ खुदाम के खादम जो हैं वो खुदाम की हम सना करेंगे। उनके साथ उनकी पूरी टीम होगी, और रेवरेंड डॉक्टर मकसूद कामिल जो हैं वो हमारे साथ होंगे। रेवरेंड गिलबर्ट डेविड जो कि खुदाम का पाक कलाम डॉक्टर मकसूद कामिल साहब के साथ पेश कर रहे हैं। तो ये तो इनॉग्रेशन होगी 24 तारीख को शाम 6 बजे, और फिर दूसरे दिन सैटरडे को 2 सेशन होंगे। एक में प्रेज एंड वर्शिप होगी और दूसरे में हम खुदाम का पाक कलाम सुनेंगे। तो ये सैटरडे को सुबह ये प्रोग्राम शुरू होगा, और इसके साथ जो संडे को आप देखें कि 2 बजे ये कन्वेंशन जो है वो जारी सारी रहेगी, और हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, खुदाम की तारीफ करेंगे। आप खुदाम के खादमों से खुदाम का पाक कलाम सुनेंगे, हम दो सना होगी। यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड, इज़न्ट इट? कितने दिनों से आप कह रहे थे भाई साहब को बताएं कब हो रहा है प्रोग्राम, तो अब नोट कर लें अपनी डायरी में। वो जिन्हें छुट्टियां लेनी है, खासतौर पर जो नर्सिस हैं, और मुझे मालूम है उनका रोटा जो है पहले बन जाता है पूरे महीने का, तो आप अगर छुट्टी लेना चाहें
تو ابھی آپ لے سکتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس ٹائم کو نوٹ کر لیں. فرائیڈے شام کو 24 تاریخ کو 6 بجے سے لے کر تو سنڈے تک یہ کنونشن جو ہے وہ جاری رہے گی. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ناٹ اونلی فار 1 day 3 days لنڈن میں یو کے میں 3 دن کنونشن کرنا از ناٹ اے جوک. تو یہ آپ کا پیار ہے کہ آپ ساتھ دیتے ہیں. پچھلے چند سالوں میں جو ہم نے یہ کنونشنز کی، اور یہ تیسری کنونشن ہے جی یورپین ایشین کرسچن کنونشن. ایک کنونشن میں جو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر خالد ناز جو ہیں، جو پی ایم آئی چینل کے جو چیف ایگزیکٹو وہ تشریف لائے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوسری جو کنونشن تھی امریکہ سے خدام کے خادم جو ہے وہ تشریف لائے. تو ابھی یہ جو کنونشن ہے اس میں یورپ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، یو کے سے، یعنی آئرلینڈ سے، گلاسگو سے، اور مڈ لینڈ سے، نارتھ سے، ہاں جی نیلسن ان کا شہر سے، مانچسٹر سے. تو آپ بھی آئیں اور انجوائے کریں، بریک لیں. تھوڑی سی سارا کام ہی کرتے رہنا زندگی میں، تھوڑا سا خدا کو بھی ٹائم دیں، اپنی فیملی کے ساتھ آئیں. اگر آپ یورپ سے آ رہے ہیں تو ضرور میں بتائیں. میں آپ کو بتا چلوں کہ جو ہمارا چرچ بالکل ہیتھرو ایئرپورٹ کے قریب ہے. اگر آپ نے فلائٹ بک کروانی ہے تو کوشش کریں کہ ہیتھرو کی فلائٹ لیں، کیونکہ اگر آپ گیٹ پہ جاتے ہیں یا اسٹینسل جاتے ہیں تو وہ آپ کو فلائٹ تو چیپ پڑتی ہے تھوڑی سی، لیکن بہت آپ کو مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اتنی دور سے آنا، تو کسی نے پک بھی کرنا تو اس کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. تو پلیز آپ کوشش کریں کہ ہیتھرو کی فلائٹ لیں. اور جو نیئرسٹ جو ٹیوب اسٹیشن ہے وہ ہے ہنسلو ویسٹ. تو یہ پکاڈیلی لائن جو ایئرپورٹ کو جاتی ہے، اگر آپ ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں تو یہ اپ منسٹر کی طرف یہ جو جاتی ہے لائن، تو آپ اس پہ آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بس کا روٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 32 جو بس نمبر ہے وہ ہمارے چرچ کے بالکل سامنے رکتی ہے جی. تو ساری سہولیات ہیں. آپ کے ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہوگا. ڈونٹ وری اباؤٹ دا فوڈ اینڈ ریفریشمنٹ، اینڈ دیر از پلنٹی آف پارکنگ کی بھی آپ فکر نہ کریں. پارکنگ بھی سہولت ہمارے پاس. جو لنڈن میں جس کو پارکنگ مل جائے اس کو سمجھیں کہ وہ جنتی ہو گیا ہے نا. تو پارکنگ لنڈن میں ویری ایکسپینسو. تو آپ دیکھیں کہ ہم آپ کو پارکنگ بھی فری دے رہے ہیں، فری میل دے رہے ہیں، مفت خدا ان کا پاک کلام دے رہے ہیں. اور یہ جو کانسرٹ ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ. ابھی دیکھیں جو کانسرٹ ہوتے ہیں لوگ اتنا پیسہ جو ہے اس کے لیے پے کرتے ہیں ٹکٹس کے لیے، لیکن یہ جو کانسرٹ ہے یہ فری ہے. آپ آئیں، برکت پائیں، ہمارے لیے دعا کریں اور سارے پروگرام کے لیے. تو دیکھیں جی وقت جو ہے، دیکھیں میں تو ٹائم کیپر ہوں جو، دیکھیں ابھی 2-3 منٹ رہتے ہیں جو 9:30 بجے ہم پاک کلام شروع کرتے ہیں سننا. تو بہرحال یہ پروگرام ہے جی. اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو یو کین کال می آن مائی واٹس ایپ 00447718992824. تو میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم ضرور جو باقی بھی جو اچھے گاسپل سنگر ہیں، جیسے بھی زین کو آپ نے سنا، تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خدا ہمارے بیٹوں بیٹیوں کے لیے دروازے کھولے اور وہ اس ملک میں آ کر تو خدا ان کی خدمت کر سکیں. تو ابھی چیزیں جو تبدیل ہو رہی ہیں، اٹس اے گلوبل ولیج. اب وہ بات نہیں رہی کہ اچھا جی ہم ایک محدود ایریا تک رہیں. اب یہ دیکھیں یہ مادم جو ہے بائبل ٹی وی گلوبل، اس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں پہنچ رہے ہیں. تو یہ لائیو حدیب میں بتا سنوں کہ یہ جو کنونشن ہوگی لائیو براڈ کاسٹ ہوگی. سو اگر آپ کسی وجہ سے بھی نہیں آ پا رہے، ویزے کی مشکل ہے، یورپ سے آنا چاہتے ہیں یا دیگر کنٹری سے، تو کوئی بات نہیں. آپ جہاں پر بھی ہیں اب وہاں پر اس تمام کانسرٹ کو اور سارے پروگرام کو آپ انجوائے کر پائیں گے. تو پلیز کنٹینیو پرے فار دس کانسرٹ. اور 24 سے لے کر تو 26 تاریخ تک یہ کنونشن ہوگی، یورپین ایشین کرسچن کنونشن. یہ 3rd کنونشن ہے. تو ضرور آپ اسے اپنی دعا میں یاد رکھیں. آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے. جی ہاں، بڑی باتیں ہوگی. اب ذرا کلام کی طرف آتے ہیں. اور آج کا جو لیسن ہے، میں تو اس کو لیسن ہی کہتا ہوں، میں بھی سیکھتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر خدا ان کے پاک روح سے. تو آئیے آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. اور آج جو ہم خاص ٹیکسٹ جو دیکھنے کو ہیں یونا کی کتاب ہے، اور اس کا پہلا باب، پہلی 10 آیات. یونا چیپٹر 1 ورسز 1 to 10. خدا ان کے زندہ پاک کلام کو کھولیے اور ہمارے ساتھ مل کر آپ خدا ان کے پاک کلام کو سیکھیے. میں ایک بار پھر ان تمام دوستوں کو جو کہ سعودی عربیہ سے ہیں، پاکستان سے ہیں، یوکے سے ہیں، ان سب کو ویلکم کہنا چاہتا ہوں. آپ کو جی آیا جی، خوش آمدید آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. آج کچھ نئے دوست بھی آ رہے ہیں. بڑا خوبصورت نام ہے بھی، سومویر پونیا. ویلکم سومیر. خدا آپ کو بڑی برکت ہے. یو آر ویلکم. ٹیل می فرام ویئر یو آر، ویئر یو بیسڈ
پلیز ہمیں ضرور بتائیے اور ہمیں خوشی ہوگی. It will be a great honor and privilege that new friends are joining us through this program. تو آئیے صفحہ نمبر 866 پہ چلتے ہیں پرانے عہد نامہ میں اردو کی بائبل میں, اور یونا کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت سے لے کر 10 آیات تک خداوند کا زندہ پاک کلام سنیے. جو لکھا ہے, خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر, کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا, اور وہاں اسے ترسس کو جانے والا جہاز ملا, اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے. لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا, اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے. تب ملا ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا, اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دی تاکہ اسے ہلکا کریں. لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا. تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا, تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار, شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں. انہوں نے آپس میں کہا, آؤ ہم قرعہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی. چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور یونا کا نام نکلا. تب انہوں نے اس سے کہا, تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے. تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا, میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں. تب وہ خوفزدہ ہو کر اس سے کہنے لگے, تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے, اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو, آمین. آئیے دعا مانگیں. خداوند تو جو قادر مطلق ہے, لشکروں کا خداوند ہے, بحر و بر کا خالق اور مالک ہے, قدوس اور پاک ہے. ہم تیری قدوسیت کے لیے, تیری پاکیزگی کے لیے, تیرے جاہ و جلال کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, کیونکہ خداوند تو جلالی ہے, تیرے ہاتھوں کے کام جلالی ہیں. خداوند تیرے سندر کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے, تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرا کلام بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے اور بے تاثیر نہیں لوٹتا. اے پیارے خداوند, آج ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں, تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند ہم سب کے ساتھ ہونا, بڑی برکت دینا. اور اے پیارے خداوند مجھ کمزور ناچیز کے ساتھ میری کم علمی میں اے پیارے خداوند اپنی دانش اور حکمت کو ظاہر کرنا, بڑی برکت دینا. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. ہم جی خداوند کے آج پاک کلام میں سے اس بات کو دیکھیں گے کہ جو خداوند کا جو ارادہ ہے, ارادہ کیا ہے؟ ول آف گاڈ, خواہش, خداوند کا پلان, منصوبہ, اس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے. ایک جو کامیاب مسیحی ہے, سکسیسفل کرسچن, دیکھیں ہم سب خداوند پر ایمان رکھتے ہیں. میں مسیحوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, ٹاکنگ اباؤٹ دی کرسچنز. تو کامیاب مسیحی کون ہے؟ جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں دوڑ رہا ہوں, اس دوڑ میں شامل ہوں, اس مرجھائے ہوئے سیرے کے لیے نہیں بلکہ اس تاج کے لیے. With a Christian we are running the marathon. ہم ایک دوڑ میں ہیں, اور اس میں کوئی شاید آگے ہے یا پیچھے ہے, but we are all on the track. اب جو کامیاب ہوتا ہے وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو یہ ڈسکور کر لیتا ہے, دریافت کر لیتا ہے کہ خدا کا اس کی زندگی کے لیے کیا مقصد ہے, اور پھر وہ اپنی زندگی میں اس دوڑ میں دوڑتے ہوئے اس مقصد کو, اس پرپس کو وہ پورا کرتا ہے. انسان کی جو زندگی ہے,
جو کامیابی ہے اس کا دار و مدار صرف اس بات پر نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے، کتنی دھن دولت ہے، اس کے پاس جائیداد کتنی ہے، کتنی اچھی گاڑی ہے اس کے پاس دنیا کی کتنی چیزیں ہیں، اور اس کی دنیا میں جو حیثیت ہے، جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ کیا وہ اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو جان چکا ہے اور اس مقصد کو وہ پورا کر رہا ہے. دیٹ از دا ٹرو پرپز آف دا کرسچنس، کہ خدا کے ارادے کو آپ اپنی زندگی میں پورا کر رہے ہیں یا نہیں. پہلا جو سوال جو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کا ارادہ کیا ہے؟ واٹ از دا پلان آف گاڈ؟ نیچرلی اگر ہم اس بات کو نہیں جانیں گے تو پھر ہم اس کو پورا کیسے کریں گے؟ خدا کا جو ارادہ ہے، دو حکم جو خدا نے دیے، جن کا ساری شریعت کا جو ایسنس ہے، جو لب لباب ہے، وہ ان دو حکم میں پایا جاتا ہے. پہلا حکم جو کہ خداوند کے ساتھ جس کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل کے ساتھ اس سے محبت رکھ. اور اس کی مانند جو دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اور پھر خداوند نے جو نیک سامری کی جو کہانی پیش کی اس کو ہم سب جانتے ہیں. کہانی جو لوگ نہیں جانتے میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں, especially the non-Christian, those who are watching this program. It's a beautiful parable. There's a beautiful story in the Bible about the Good Samaritan. اس میں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ سفر پر جا رہا تھا اور یروشلم کی جانب وہ گامزن تھا. اسے ڈاکو نے مارا کوچا, اس کا مال اسباب چھین کر چلے گئے, اسے ادھواں چھوڑ کر راستے میں چلے گئے. تو وہاں سے لاوی لیوائٹ جو کہ خدمت کرتے تھے ہیکل میں وہ گزرا, پریسٹ جو کہ کاہن تھا وہ گزرا, انہوں نے اس کو اگنور کر دیا. وہاں سے ایک جو سامری تھا, سمیریٹن جو تھا, وہ وہاں سے گزرا. اس نے اس کو اٹھایا, اپنے جانور پر اس کو لادا اور وہ اس کو لے کر سرائے میں آیا. وہاں پر اس کے لیے پیسے بھی دیے, اس کی خدمت کی, کہا کہ میں آ کر اور دے دوں گا. اس تمثیل کو لے کر خداوند نے یہ کہا کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ جس نے اس شخص کی خدمت کی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نہ کاہن نے اس کو مارا تھا, نہ لاوی نے مارا تھا. وہ ایک ایسا جو مارا کیا قصور, ہم نے تو نہیں ایسا کیا. But they failed to show the true mercy to that wounded person. وہ اس بات میں ناکام ہو گئے کہ وہ ترس اور رحم وہ اس پر ظاہر نہ کر سکتے. They were more concerned about their work in the temple, rituals. خدا کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ love towards God and love towards the human being. خدا کا یہ ارادہ ہے, یہ منصوبہ ہے کہ ہم خدا کے لوگوں سے پیار کریں اور خدا سے محبت رکھیں, خدا ان کے حکموں کو مانیں. ابھی صبح جب ہم نے یونا یہ اس کتاب میں سے کے پہلے باب میں سے ہم نے اس بات کو دیکھا, God revealed his purpose to Jonah. And what was the purpose of God? To rescue the people. وہ لوگ جو کہ نینوا میں تھے, گناہ میں گر چکے تھے. خداوند نہیں چاہتا تھا کہ وہ توبہ کریں. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اس بات کے لیے اس نے یونا کو چنا. اس نے کہا کہ تو جا کر تو میرے اس ارادے کو, میرے اس مقصد کو تو پورا کر. خداوند اپنی محبت کو ان لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا. That was the plan of God. اور یہی منصوبہ, یہی پلان خدا کا تھا جو ہم خداوند یسوع المسیح کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس لیے اس دنیا میں آیا. یسایہ 61 باب کے مطابق is the mission of Christ, Christus, Messiah,
He came to this world to rescue the people, to redeem them, to offer them salvation. उनको निजात दे, मखलसी दे. And he fulfilled that mission. उसने सलीब पर कहा तमाम हुआ. उसने उस मिशन को मुकम्मल किया. अजीजों, खुदावन का ये इरादा है, खुदावन का ये मिशन है, खुदावन की ये डिजायर है, ये ख्वाहिश है, ये मकसद है मेरी और आपकी जिंदगी से कि हम लोगों को खुदावन के पास लेकर आए. अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि हम कैसे खुदा के इस इरादे को जान सकते हैं. पहली बात हमने देखी कि जो ख्वाहिश है, जो इरादा है, वो किसी भी ईमानदार की जिंदगी में किस कदर वो इंपॉर्टेंट है. और फिर हमने इस बात को देखा कि खुदा का जो इरादा है वो है क्या. वो ये है कि दुनिया बच जाए, मखलसी पाए, निजात पाए, रिहाई पाए, और हम खुदा के लोगों से प्यार करें और खुदा से मोहब्बत करें. अजीजों, ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि हम खुदा के इरादे को बास का जानते हुए भी उसको पूरा नहीं करते. एंड दैट वाज द मिस्टेक ऑफ दिस पर्सन. योना की ये गलती थी. He was fully aware what's God's plan. But you know what was the problem with that guy? He was not concerned about the Gentiles. वो गैर कौमों के लिए मैं जाऊं वहां पर, यह चेंज इज डायरेक्शन. खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता. ये खुदा के पाक कलाम का फैसला है. और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. ये खुदा का प्लान है. और योना के अंदर जो रेसिज्म था, पार्शियलिटी, और नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं और गैर कौमों को जाकर तो खुदा का पैगाम दूं. अजीजों, हम भी बहुत दफा सेल्फिश हो जाते हैं. हम सोचते कि नहीं, वो मेरा मसीहा है. जैसे कि यहूदी जो थे वो कहते नो, ही इज अ प्रॉमिस्ड मसाया ओनली फॉर द ज्यूइश नेशन. लेकिन जब उसके अपने ने से कबूल ना किया, उसने आलमगीर निजात का पैगाम दिया, वो दे दिया. हम अपनी ख्वाहिश, अपने इरादे जो हैं वो पूरे करते हैं, खुदावंद के इरादे को नहीं जानते. उसने कहा तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको तालीम दो, उनको बाप बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, जो ईमान लाए उसको बपतिस्मा दो. वो जो चाहते हैं वो करते नहीं, चाहते हैं करते नहीं. ऐसे भी लोग हैं, हाँ बच जाए जी सारे, हमारी तो ये ख्वाहिश है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? We are not leaving our comfort zone. We are not adding anything into the lives of the people. पिछले दिनों जब 35th एनिवर्सरी हुई हमारी खिदमत की, तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आए हुए थे. और कल मेरे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी. तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं बहुत खुश हुआ हूँ, और मैंने आकर जब देखा आपके चर्च में लोगों को और जिस तरीके से उन्होंने आपकी खिदमत को सराहा, तो मैंने डॉक्टर मनीष साहब, उनका नाम है, बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. और वो रीजन ये है कि कलाम का ये फैसला है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं. जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है. My answer was, Dr. Sir, what value we're adding into the life of the people? हम लोगों की जिंदगी में क्या काम सरंजाम दे रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, लोग आपकी इज्जत करें, क्या आप उनकी इज्जत करते हैं? क्या आप उनकी फिक्र करते हैं? क्या आप उनकी जिंदगी में कोई आपकी कंट्रीब्यूशन है? उनकी फैमिली में आपकी कंट्रीब्यूशन है? क्या जिस माहौल में, जिस मुल्क में आप रहते हैं, इसमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग इनटू द लाइव्स ऑफ द पीपल. खुदावन ने अपना आप दे दिया. अगर वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था.
but he has added the value in the lives of the people. खुदा की मोहब्बत को उसने लोगों की जिंदगी में उस बीज को बो दिया. And now we are adding that value in the life of the people when we are fulfilling the plan and the purpose of God in our lives. वो मोहब्बत का बीज जो उसने कलीसिया के अंदर बोया है, ईमानदारों की जिंदगी में बोया है, वो उसको देखना चाहता है. वो चाहता है कि हम उस मोहब्बत को लोगों के दिलों में बोएं. खुदा का जो इरादा है अजीजों, खुदा का जो देखिए दो तरह के जो खुदा के जो प्लान्स हैं, जो डिजायर्स हैं, जो विल हैं. एक है खुदा का जो जनरल विल ऑफ गॉड, उसको हम कहते हैं आम इरादा खुदा का, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं कि स्पेशल विल ऑफ गॉड, खुदा का जो खास जो इरादा है. खुदा का जो आम इरादा है जिसको खुदावन हम पर रोजमर्रा जो है वो जाहिर करता है, और वो ये है कि हमें खुदावन की जो है वो उसका कलाम पढ़ना चाहिए, और ये सबके लिए है, सब लोगों के लिए है. हमें दुआ करनी चाहिए, खुदावन से दुआ करना, हर रोज खुदावन से दुआ मांगनी चाहिए, पाक कलाम को सीखना चाहिए, लोगों के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए. ये खुदावन का एक जनरल आप कह लें कि उसका प्लान है, मंसूबा है. We need to share such things with the people. हमें खुदावन की इस मोहब्बत को, खुदावन के इस प्यार को लोगों के साथ हमें बांटना है. और दूसरा जो खुदावन का जो खास इरादा है जिसके तहत वो खुदावन के खादमों को चुनता है, बुलाता है, और उस इरादे की एक मिसाल जो है वो हम इब्राहिम की जिंदगी में देख सकते हैं, योना की जिंदगी में देख सकते हैं. दैट वाज द स्पेशल पर्पस ऑफ गॉड. लीव योर ब्रदर एंड सिस्टर, उनको छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे, मेरे पीछे आ. लूका के इंजीली बयान के 14 बाब 25 से 35 आयत में एक शराइत जो हम वहां पर देखते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी से इनकार करे और मेरे पीछे बोले. That is a special purpose of God. There's so many people in this world, those who are fulfilling the general plan of God. ठीक है जी, हम जाते हैं, चर्च जाते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते भी हैं. That is a general wish and desire of God. हम सब इस बात को जानते हैं, which is very good. अगर आप जाते हैं, ये भी खुदावन की मर्जी है, खुदावन का इरादा जिसको आप पूरा करते हैं. But what about the special plan and the purpose and the desire of God? And that is so important. वो बहुत जरूरी है, हमें उसको पूरा करना है. Not only the general will of God, but the special will of God. खुदा का जो खास इरादा है. नूह की जिंदगी में खुदावन ने अपना खास इरादा जो है, there was a good number of people at that time. खुदावन ने अपना प्लान, अपना मंसूबा जो है वो उस पर ज़ाहिर किया, जगह के लोगों को कहा वो तौबा करें. पालूस पर खुदावन ने अपना जो खास मंसूबा ज़ाहिर किया कि तू गैर कौमों के लिए मेरा चुना हुआ वसीला होगा. क्या आप इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि खुदा के इस खास इरादे को आप जानते हुए उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आप इस बात में दिलचस्पी रखते हैं? सोचें, अच्छी बात है. जो एक सिंपल जो खुदावन का मंसूबा है उसको आप पूरा करें. अजीजों, so many times we are thinking about our circumstances, our situation. हम कहते नहीं जी मेरे हालात जो है वो इस तरह के हैं कि मैं इस मंसूबे को पूरा नहीं कर सकता. We cannot change the circumstances, but we can change ourselves. मतलब ये क्या बात? अगर आप हालात को तब्दील करने के बारे में सोचते रहेंगे ना, कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए, don't think about the situation, don't think about the circumstances. ओ मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, मेरे पास वसाइल नहीं है. For the sake of this purpose, come to him.
پالوس کہتا ہے کہ میں نے خداوند سے بہت دفعہ درخواست کی کہ یہ کانٹا، یہ تکلیف جو میری زندگی میں سے دور کر دے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. God is equipping you. He's giving you all the resources, but you need to rely upon him. آپ کو خداوند پر جو ہے وہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں. Try to be faithful to his call. جب خدا اپنے ارادے کو آپ پر ظاہر کرتا ہے تو پھر آپ کو اساسی ذمہ داری جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اجتماعی، کولیکٹیو رسپانسبلٹی، پرسنل رسپانسبلٹی. بہت سارے خداوند کے جو ارادے ہیں وہ ہم انفرادی طور پر پورے کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ابراہیم کی، اس نے اس ارادے کو، خداوند کی مرضی کو پورا کیا. میں نے آپ کو نوح کی مثال دی کہ اس نے خداوند کی مرضی کو، خداوند کے ارادے کو پورا کیا. خداوند نے کہا تو کشتی بنا، اس نے کشتی بنائی تاکہ لوگ جو ہیں بچ جائیں، اور 8 جنے جو ہیں بچ گئے جنہوں نے خداوند کے منصوبے کو، خداوند کے پلان کو فالو کیا. احساس ذمہ داری، سینس آف ریسپانسبلٹی ریگارڈنگ دس پلان. I'm talking about the plan of God. خدا کا منصوبہ، خداوند کی خواہش. اور جو انفرادی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی سمجھیں. جیسے کہ پالوس نے اس کو پورا کیا. 3 بڑے بشارتی سفر اس نے کیے. ان دنوں میں کوئی سہولیات نہیں تھی، کوئی نیویگیشن نہیں تھا، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں تھے. بیچارہ خیمے سی کے تو وہ اس خدمت کو کرتا رہا. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے کولیکٹیو ایفرٹ، مل کر خداوند کے ارادے کو پورا کرنا. اینڈ وی کین سی دا پکچر آف نہمیا گیا. یروشلم کے پھاٹک جلے ہوئے تھے، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی. اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو ہم ذلت کا نشان ہیں، یروشلم کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں. دیکھیے نہمیا کی کتاب کو. اس نے پہلے حالات کا جائزہ لیا انفرادی طور پر. Then he called the people of God, come and help me. آؤ اس اچھے کام کے لیے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کریں. وہ لوگوں کو بلاتا ہے. It is our collective responsibility. پاسبان جو ہوتے ہیں نا کلیسیا کے، ایک ان کی انفرادی ذمہ داری ہوتی ہے. انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟ They need to prepare the sermon. They need to look after the people of God. ان کی جو روحانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی رہنمائی کرنا in the light of the word of God. اور اس کے ساتھ جو کلیسیا کی، جو پاسٹر کے ساتھ جو ایک کولیکٹیو جو رسپانسبلٹی ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے، ایز اے کمیونٹی، ایز اے چرچ، ایز اے پیپل آف گاڈ، کلیسیا، وہ یہ ہے کہ they need to work together for the kingdom of God. That's a rescue plan of God. جب خداوند نے کہا نا شاگردوں کو جال ڈالو، انہوں نے کہا تھا ہم نے بڑی محنت کیا لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں. تو جب انہوں نے جال ڈالا، پہلی تو ہم پر دیکھتے ہیں انفرادی جو رسپانسبلٹی ہے، how they responded. خداوند کی کیسے انہوں نے پترس نے اس بات کا جواب دیا. obedience، تابع فرمانی. ہاں جی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں میں جال ڈالتا ہوں. But then we can see the collective responsibility. اس نے دوسرے لوگوں کو بلایا، آؤ یار جال بڑا بھاری ہو گیا، میری مدد کرو، جال کو کھینچو. اور وہ آئے اور انہوں نے ان کی مدد کی. دوسری کشتیوں سے لوگ آئے. ابھی جو جال ہے وہ بھاری ہو رہا ہے. خدا نے کہا لوکا کے انجیل بیان کے فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. خدا سے دعا کریں کہ وہ اور مزدور بھیجے. یہ جو خداوند کا ارادہ ہے، ریسکیو پلان جو ہے خدا کے دنیا میں، اس میں ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں کام کرنا ہے. میرے پاس چند منٹ بچے ہیں اور میں جس میں کوئکلی بڑی خاص اس حوالے سے بات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. ان دا اینڈ سم ٹائم وی فیل ٹو آئیڈینٹیفائی دا وائس آف گاڈ. سیمیول ایک نوجوان جو کہ ایلی کے پاس تھا، ایلی کاہن کے پاس
عقل میں تھا، خداون اسے بلاتا ہے خدمت کے لیے، پکارتا ہے. فیل ٹو آئیڈینٹیفائی دا وائس. وہ جاتا ہے ایلی کے پاس، آپ نے مجھے بلایا. پھر آواز آتی ہے سیموئل سیموئل. پھر جاتا ہے ایلی کے پاس، کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا. کہتا نہیں. پھر سیموئل سے کہتا ہے کہ دیکھ اب آواز آئی تو یہ کہنا کہ فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. اینڈ ہی ریسپونڈیڈ دیٹ. اس نے یہ کہا، خداوند کے ارادے کو جانا. اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے ٹرائی ٹو بی سینسٹیو اباؤٹ دا وائس آف گاڈ. خدا جب آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے، کوئی پلان دیتا ہے، تو اس آواز کو پہچانے. ہاں کہیں میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. شونا کی طرح نہیں کہ ہاں بھی. اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ بھی دیتے ہیں لیکن کرتے نہیں، وچ از ویری بیڈ. کہ ٹھیک ہے جی میں جا رہا ہوں، جی خدا ان کو جاؤ میں جا رہا ہوں جہاں آپ نے بھیجنا میں نے جا تو چلے جاتے دوسری طرف. کشتی کا رخ سفر کہیں اور شروع کر دیا، پھر سے اس کی جانب چلا گیا. حالانکہ وہ زیادہ دور تھا، وہ زیادہ خطرناک تھا. لکھا کہ اسے پلے سے پیسے دیے کہ لے بھائی. ہم اپنا جو روپیہ پیسے اس طریقے سے خرچ کر، جو خداوند کی مرضی ہے اس کو نہیں جانتے، اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں. جانا کہیں ہوتا ہے، چلے کہیں اور جاتے ہیں. And this is a misery, this is a great drawback. I'm talking about the people of God, servant of God. شاید آپ نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا، آپ کی کالنگ کچھ اور تھی، آپ کا ارادہ کچھ اور تھا. ہاں جی میں نے خدا کی خدمت کرنی ہے. آپ نے آرڈینیشن کے وقت اپنے اس اسائنمنٹ جو خدا نے آپ کو دیا، آپ نے پرومس کیا ہاں جی میں کروں گا. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا انٹرسٹ، آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی. روپے پیسے کی طرف چلے گئے، جائیدادیں بیچو، روپیہ اکٹھا کرو، ابیوز کرو اس انوائنٹنگ کو جو خداوند نے دی ہے، اس مسا کو. اور میں آپ کو بتاؤں، میں کبھی ضرور اس پہ بات کروں گا کہ خدا کا پاک روح جو ہے نا وہ آہستہ 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 آپ کو چھوڑ جائے. سمسون کی مثال آپ کے سامنے ہے. خدا ان کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں. I'm talking about the people of God, servant of God. آپ جو کوئی بھی ہیں، جب خداوند نے آپ کو بلایا ہے، try to be sensitive about his calling. اپنی کالنگ جو ہے اس کے بارے میں ضرور سوچیں. about your calling. خداوند نے آپ کو بلایا ہے، اگر آپ اس کو پورا نہیں کر رہے then you are answerable to him. دوسری جو مشکل یہ ہے blaming other. ہاں میں پورا کرنا چاہتا ہوں لیکن ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. یہ میری ذاتی ذمہ داری نہیں ہے. دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا. حاتم کی طرح وہ کہتا ہے جی میری بیوی نے مجھے کہا تو کھا، تو میں نے کہا، وہ کہتی ہے نہیں مجھے تو سانپ نے بہکایا، پرانے سانپ نے بکایا ہے. تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم دیتے رہتے ہیں کہ جی وہ کوئی میری مدد ہی نہیں کر رہا، کوئی آ نہیں رہا، مجھے تو فلاں نے یہ کہا تھا کہ یہ کر دے، میں نے کر دیا. ٹیک یور پرسنل ریسپانسبلٹی. اپنی جو ذمہ داری ہے، آپ اپنے حالات کے اچھے یا برے ہونے کے جو نہ وہ خود ذمہ دار ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کے جب ارادے کو آپ نہیں جانتے، خدا کے منصوبے کو نہیں جانتے. اور میں نے بھی آپ کو کہا کہ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی، دوسروں کو الزام دینے کی بجائے آپ اپنے اوپر اپنی ذمہ داری کو لیں، اس کو قبول کریں. ہوتا کیا ہے کہ so many time we are attracted by the people those who are around us. بہنی ان کی یہ انوائنٹنگ ہے، فلاں کے پاس اتنا روپیہ پیسہ، اس کا لائف سٹائل دیکھیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے جو کچھ ہوتے ہیں وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو میں کہتا ہوں کلوننگ، کلون کرنا، منسٹریز کو کلون کرنا کہ جی جو ان کے پاس ہے میں بھی ایسے ہاتھ رکھوں لوگ گر جائیں، میں بھی ایسے جو ہے نا لائف سٹائل جو ہے وہ انجوائے کروں. لیکن ہر ایک کے لیے خدا کا ایک مختلف ان کی جو انوائنٹنگ ہے، ان کی جو بلیسنگز ہیں وہ ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں. میری جو بلیسنگ ہے وہ ڈفرنٹ ہے، میری جو کالنگ ہے وہ ڈفرنٹ ہے. ہر ایک کے لیے خداوند کا جو ہے وہ ایک مختلف منصوبہ ہے. دوسروں کو کلون نہ کریں، دوسروں کی منسٹری کو کلون نہ کریں، کاپی نہ کریں، کاپی کیٹ نہ کریں. وہ فوٹو کاپی، چلو جی میں بھی ایسا کر لوں. میں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے لیے خداوند کا منصوبہ ہوتا ہے، جو ان کے لیے خداوند کا پلان ہوتا ہے،
وہ اس کو پورا نہیں کر پاتے. اگر کوئی اچھا سنگر ہے تو میں اب سوچوں کہ اچھا جی پادری صاحب آپ ایسا کریں ہارمونیم لے لیں اور جناب آپ بھی سنگر بن جائیں. بھئی میری یہ کالنگ ہی نہیں ہے, میرے یہ گفٹ ہی نہیں ہے, تو میں کیوں سنگر بنوں بھائی؟ اور خدا ان کو ضرورت ہوتی تو مجھے بنا دیتا, مجھے ہارمونیم بھی سکھا دیتا, مجھے کی بورڈ بھی سکھاتا, مجھے طبلہ بھی سکھا دیتا. میری جو کالنگ ہے مجھے اس کی گفٹ کا پتا ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں, مجھے خدا نے کلام سنانے کے لیے بھیجا ہے. دوسروں کو دیکھ کر وہ کہنا دوسرے نے منہ لال ہو اپنا چپیڑا مار مار کے لاپ کر لیا, چلو جی میں پاسٹر بن جاؤں. میں نے پچھلے دنوں آپ کو بات بتائی تھی کہ ایک شخص آیا میرے پاس, ایک شادی میں بیٹھا ہوا تھا, تو بڑے آرام سے آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. تو مجھے کہتا ہے بھائی صاحب سانو بھی کتے پادری بنا دیو. میں کہ کیوں کی ہو گیا؟ اور جی بچوں نے سکولوں لے آنا پہنتا ہے, کام بڑا کرنا پہنتا ہے, کر دو. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے کہ پادری سے بان جو ہے وہ گھر کا کام نہیں کرتے یا وہ بچوں کو اسکول سے لاتے لے جاتے نہیں؟ اگر آپ اس مقصد کے لیے پادری بن رہے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے اور لوگ آپ کو اچھا سمجھیں اور آپ کے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں, تو عزیزو پھر آپ اس بات کو رہنے دے تو اچھا ہے. خدا کی انفرادی طور پر تابع فرمانی کرنا سیکھیں. اور یونا نے کیا کیا کہ اس نے اس بات میں خدا ان کی نافرمانی کی. آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ کیا آپ تمام طرح کے نامناسب حالات میں بھی خدا ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو خدا ان کام لے لیتے. یہ میں آپ کو بتا دوں, there is no escape. اس نے کہا میں تو بھاگ جاؤں گا. خدا نے کہا ناس کے جا کے جائے گا کہاں پہ؟ تو خدا نے اس کو ریسکیو کیا. خدا نے کہا جو میرا کام ہے نا وہ میں نے تیرے سے لینے لینا ہے. تو خدا جو ہے اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. خدایا تیری روح تو بلا نس کے میں کدھر جاواں. خدا کا جو ارادہ ہے, خدا کا جو موسیٰ نے کہا وہ ڈفرنٹ ایکسکیوزز, کبھی وقت ملا تو ضرور میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا اس بات کو. کہتا ہے کہ وہ I'm not fluent, وہ فرعون میری سنے گا نہیں جی, میں کیسے جاؤں, کیا بتاؤں, میں تو آپ کو جانتے ہی نہیں, آپ کا نام کیا ہے جو آپ مجھے بھیج رہے ہو. تو یہ ایکسکیوزز ہیں ہماری زندگی میں, لیکن خدا نے کہا جائے گا پترا تو ہی, تینوں ہی بھیجنا ہے. اور خدا نے کہا یہ منہ, یہ ناک, یہ کان, یہ کس نے بنایا ہے؟ میں بات کو سوچتا ہوں کہ دیکھیں خدا اگر چاہتا تو اس کی زبان کی جو لکنت تھی, وہ جو فلوئنٹ نہیں تھا, خدا ٹھیک کرتا. کیوں نہیں خدا نے کیا؟ لیکن خدا کہتا ہے کہ میرا جو فضل ہے وہ تیرے لیے کافی ہے. میری جو قوت ہے وہ کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے. جب میرا بازو جو ہے فریکچر ہوا, 3 فریکچر تھے, تو میں لیفٹ ہینڈ سے لکھنا میں نے شروع کیا, ٹرائی کی. خدا نے کہا نہیں, تو جائے گا اسی کمزوری میں, اسی طرح میں تجھ سے کام لوں گا. اور میں جب ٹریمبولنگ پہ جاتا ہوں خدا پہ شکر کرتا ہوں کہ with 3 fractures in my arm, it was like a baby arm جو نا سو گیا ہوا تھا, خداوند نے مجھے شفا دی. خداوند ہماری کمزوری میں اپنے زور کو ظاہر کرتا ہے. جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب ہم زور آور. اس لیے میرا جو فیورٹ گیت ہے نا, تیرا فضل میرے لیے کافی ہے, تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے, تعریف ہو خدا کے بڑے کی. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, کولیکٹیولی, انڈیویجولی آپ خداوند کی جو مرضی ہے, خداوند کی جو خواہش ہے اس کو آپ پورا کریں. اور آخری بات کہ حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے نہ دیکھیں. خداوند کہتا ہے وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے. جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے, اپنی خودی سے انکار کرے اور میرے پیچھے بولے. خداوند آپ کو برکت بخشے. آمین. آئیے دعا مانگے. خداوند پاک خدا تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے لیے تیرا منصوبہ ہے, تیرا پلان ہے, اور کوئی بھی شخص بلا مقصد اس دنیا میں نہیں آیا. خداوند جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو خداوند تو نے ہمارے لیے پلان کیا, منصوبہ بنایا. میرے پیار خداوند تو نے ہمیں اپنی صورت پر, اپنی شبیہ پر بنایا. تیرا شکر کرتے ہیں. خدا میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو عقل دے, دانش دے, فہم دے, تاکہ انفرادی طور پر, کلیسیائی طور پر, اجتماعی طور پر خداوند ہم تیرے منصوبے کو جان سکیں, اس کو پورا کر سکیں. پھر خداوند میں دعا کرتا ہوں اپنے اس کلیسیا کے لیے, چرچ کے لیے تو نے مجھے دیا ہے,
وہ بھیڑیں جو تو نے دی ہیں تاکہ ان کی نگہداشت کر سکوں. خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اور جتنے لوگ بھی اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خدا تو ہم سب کے ساتھ ہو, سب کو بڑی برکت دے. بیماروں, یتیموں, لاچاروں کے ساتھ ہو, بیٹوں بیچوں کے لیے خدا تیری برکت چاہتا ہوں. خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو کہ GCSE کے ایگزام دے رہے ہیں, خدا تو ان کی مدد کر, انہیں کامیابی عطا فرما. اور اے پیر خدا تمام پیرنٹس کو, ٹیچرز کو بڑی برکت دے. اور اے پیر خدا ہم اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں اور دیگر تمام ممالک کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا تو ان میں اپنے لوگوں کی حفاظت نگہبانی کر. ہم ہمارے گھرانوں کے ساتھ ہو, انہیں بڑی برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے, جس سے اپنے قصورواروں کو معاف کر دے, تمہارے سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں, آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور میں خدا کا فضل, خدا آپ کی محبت, پاک کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. تھینک یو جی. خدا نے آپ سب کو بڑی برکت دی. جو لوگ جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے